वेलकम टू इस्लाम और इलम यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस्लाम और इलम जैसे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं इस्लाम और इलम यूट्यूब चैनल के अंदर। हमारी आज की वीडियो का आगाज़ जिस उन्वान से होने जा रहा है वो है इलम और इसमें इलाही का बाहमी रबत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद व अला सहबिही अजमाइन मन तबिअहुम बि ihsana व दुआ बिदावतहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मैं आपके सामने सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयतें पढ़ रहा हूँ। मैं कहा करता हूँ और मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है और बड़े बड़े दानिश्वरों के जलसों में कहा, प्रोफेसरों के जलसों में और एजुकेशन कॉन्फ्रेंसों में कहा कि गारे हिरा में सैयद रसूल और ख़ातमुर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई है, इससे पहले अगर दुनिया के दानिश्वर कहीं जमा किए जाते जिनके बारे में कहा जाता है कि वह आसमान से तारे तोड़ कर ले आते हैं और बाल की खाल निकालते हैं और बड़ी बड़ी पहेलियाँ बूझते हैं, अगर इनको जमा किया जाता तो कहा जाता कि ए फाजलो, ए दानिश्वरों, ज़रा ये बताओ कि ऐसे मुल्क में कि जो अनपढ़ है, नाख्वानदा है, इलिटरेट है और जिसको इसी नाम से याद किया जाता था, यहाँ तक कि यहूदी कहते थे। और वो क्या कहते थे? अल्लाह ताला फरमाता है वो पाक ज़ात है जिसने उम्मियों में इन्हीं में एक रसूल बनाकर भेजा। तो जिस मुल्क का खिताब, जिस मुल्क का मुश्तरक वसफ़ हो, पूरे मुल्क का मुश्तरक वसफ़ और नुमायाँ वसफ़ जो कि इनवान बनता है, नाम बनता है और लक़ब बन जाता है, वो उम्मी है। अनपढ़ मुल्क में, अनपढ़ कौम के अंदर और एक नाखानदगी के ज़माने में और अहद में कि अगर मक्का मुकर्रमा में कलम ढूंढा जाता तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी तलाश के बाद शायद 3-4 कलम मिल सकते। इन हज़रात के नाम आते हैं जो पढ़े हुए थे, वर्का बिन नौफल वगैरह के, वो अंजील वगैरह पढ़ लेते थे तो कलम वगैरह ढूंढते जाते और शायद 3-4 कलम से ज़्यादा ना मिलते और वहाँ कोई कुतुब खाना नहीं, कोई दरसगाह नहीं और अरसा से वहाँ कोई नबी भी नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाता है बहुत दिनों से यहाँ अंदाज का सिलसिला, डराने का सिलसिला, हदायत का सिलसिला भी नहीं पहुँचा और इसको पहला पैगाम मिलने वाला है खुदा की तरफ से, खालिक कायनात की तरफ से और ख़ुद इनके खालिक की तरफ से और हादी मुतलिक और हादी इंसानी की तरफ से। तो आप मुझे बताइए कि वो क्या होगा? ज़हन क्या कहता है? क़यास क्या कहता है कि वह पहली आयतें क्या हों? इन पहले अल्फाज में किस चीज़ की तल्क़ीन की जाए और क्या हकीकत बयान की जाए? तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर दुनिया के सदर की तादाद में ऐसे दानिश्वर और ऐसे दौर की कूड़ी लाने वाले और पहेली बुझाने वाले जमा होते तो इनमें से एक भी ये ना कहता कि इस पहली वही का लफ्ज़, किरात का लफ्ज़ आएगा, पढ़ने का लफ्ज़ आएगा, इसके लिए ना फ़िज़ा इसके लिए तैयार है, ना कान इसके मुश्ताक हैं, ना ये चीज़ वहाँ मनूस है। अकीदा की बात कही जाएगी, हदायत की बात कही जाएगी, बुत परस्ती को छोड़ने की बात की जाएगी, खुदा से डरने की बात कही जाएगी। लेकिन आप सबको मालूम है और यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं जो तफसीर और हदीस का दर्स देते हैं और सीरत नबी पर भी इनकी नज़र है कि वो पहली वही जो नाज़िल होती है इसका पहला लफ्ज़ है इकरा, पढ़ो। इस उम्मत का आगाज़ इल्म से हुआ
تو معلوم ہوا کہ اس امت کا آغاز علم صحیح سے ہونا ہے، اور علم صحیح سے ہی صحیح کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں نبی امی پر پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم و اسم کا جوڑ ہے وہ علم معتبر علم ہے، اور وہ علم نافع ہے، اور وہی علم ممار ہے، ممار انسانیت ہے، وہی علم حادث کائنات ہے، ہادی خلق ہے، اور وہی علم ضلالتوں سے، جہالتوں سے، وحشتوں سے، مظالم سے، صفاقیوں سے، نفس پرستی سے اور مادہ پرستی سے نکالنے والا ہے، کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ مقرون ہے اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا رہے، وہی علم معتبر ہے۔ علم ہی وہ علم ہے جو اسم رب کے ساتھ ہو، جو بسم اللہ سے شروع ہو۔ اتنی بات تو ہم آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے، تسمیح خوانی ہوتی ہے، تو بسم اللہ کہہ کر بچے سے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ پھر اسے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری زبان میں داخل ہے، ہمارے عرف میں داخل ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کیا نہیں، ایک دنیا کو چونکا دینے والی چیز تھی، اور دنیا کو محو حیرت میں بنا دینے والی چیز تھی کہ نبی امی پر امت امیہ کے درمیان اور بلادمیت کے درمیان جو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے وہ شروع ہوتی ہے اقرا سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرات، وہ پڑھنا جو ہو رب کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ علم اور اسم میں جدائی کا نتیجہ۔ میں نے یہ بات یورپ کے بعض دانش کدوں میں، بعض یونیورسٹیوں کے بالکل شامیانے کے نیچے اور ان کے جواز میں، بلکہ ان کی در و دیوار کے درمیان یہ بات کہی ہے کہ آج ساری دنیا میں جو اس وقت گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا اس وقت بالکل ہلاکت کے اور تباہی کے بالکل منہ میں آ گئی ہے، اور لگتا ہے کہ کسی وقت بھی بجلی گرنے والی ہے اور انسانیت کو ختم کر دینے کا فیصلہ ہونے والا ہے خدا کی طرف سے، خالق انسانیت کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور اسم میں جدائی ہو گئی ہے۔ علم ہے لیکن اس اسم رب کے بغیر ہے۔ یہ آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سائنس کی ترقیاں اور اٹامک انرجی اور یہ تباہ کن حالات اور ایسی چیزیں جو منٹ کے منٹ سیکنڈوں میں پورے شہر کو نیست و نابود کر سکتی ہیں۔ جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے جو بم گرایا، آپ اس کی تفصیلات پڑھیے پچھلے اخباروں کے فائلوں پر یا پچھلی تاریخ میں، کہ ایک بم تھا اور شہر تباہ ہو گیا، اور آج بھی اس کا خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی ایک تیسری جنگ چھڑ جائے، لیکن وہ 2 جنگیں اس تیسری جنگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ قابل ذکر ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان دونوں جنگوں کے موقع پر ایسے آلات اور مہلک ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے تھے جیسے اب ایجاد ہو گئے ہیں۔ یہ سب کس کی کرشمہ سازی ہے، کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے جس پر یورپ نے آج بھی غور نہیں کیا، اور ہم نے وہاں ان کے سامنے یہ بات اس لیے کہی، ان کو دعوت فکر دی کہ یہ سب نتیجہ سب اس کا علم ہے، اور علم اسم میں جدائی ہو گئی ہے۔ علم ہے لیکن اسم رب نہیں ہے۔ سارا پڑھنا لکھنا، ساری تحقیقات، ساری ایجادات، ساری ذہانتیں، ٹیلنٹس، ذکاوتوں اور جوہر جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور محنتیں، تجربہ گاہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے نام کے بغیر ہیں۔ اللہ کے نام سے نہ شروع ہوں، نہ اللہ کے نام پر ختم ہوں، بلکہ حقیقت میں اللہ کے نام کا مقابلہ میں اللہ کے نام سے بغاوت پر ان کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کے انکار پر ان کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تحقیر پر ان کی بنیاد ہے، اللہ کے نام کی تصدیق پر ان کی بنیاد ہے۔ اعجاز قرآنی۔ اس لیے آج ساری کائنات، ساری نوع انسانی اور ساری دنیا کی آبادی اس وقت خطرے کے بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ایک ایسے غار کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے جس میں گرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندگی نہیں مل سکتی۔ تو یہ اعجاز قرآنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ ان لفظوں کے ساتھ فرمائی، اقرا، لیکن اقرا یوں نہیں۔ پڑھنے والے اس وقت بھی بہت تھے، آپ دیکھیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں پڑھنے لکھنے والوں کی کوئی کمی نہ تھی،
بڑے بڑے احبار اور رہبان تھے، اور بڑے بڑے ان کے عالم تھے، اور بڑے بڑے دانا اور فرزرانہ اور ذہین لوگ تھے۔ اگر آپ اس وقت شام کی تاریخ پڑھیں، آپ گبن کی تاریخ، ہسٹری آف ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر پڑھیں، آپ ہسٹری آف یورپن مورلز پڑھیں، آپ مغربی مصنفین کے قلم سے لکھی ہوئی یورپ کی تاریخ پڑھیں یا ساسانی میں تاریخ پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم کے دریا بہہ رہے تھے اور علم کے وہاں خزانے لگے ہوئے تھے، کتب خانے بھی تھے، کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں، لیکن اس میں رب سے جدا ہو گئی تھی۔ علم میں اور اسم میں فصل پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا روز بروز خطرے سے قریب ہو رہی ہے اور خودکشی پر آمادہ ہے، یعنی کہا جائے کہ نوع انسانی خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب نتیجہ اس میں رب سے جدائی کا ہے۔ اس میں الہی کا سایہ، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی تلقین فرمائی ہے اور اس علم کو احسان بتایا ہے، احسان کے طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس امت کی بنیاد پر علم پر رکھی ہے، قیامت تک کے لیے جو اسم کے ساتھ مربوط ہو، جو اس سے جدا نہ ہو۔ علم اور اسم دونوں ساتھ چلیں، بلکہ علم اسم کے سایہ میں ہو۔ جب تک علم اس علم کے اسم کے سایہ میں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک ناموں کے سایہ میں ہوگا، اس وقت تک وہ علم فائدہ مند ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہر نام ایک پیغام رکھتا ہے، ہر نام ایک علم کا خزانہ رکھتا ہے۔ علم کا خزانہ کیا سمندر رکھتا ہے اور سمندر کی بھی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کسی نام کو لے لیجیے، اس پر غور کرنے کے لیے، اس کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی کار فرمائیوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حسات بخشیوں کو سمجھنے کے لیے سال 2 سال نہیں، پوری عمر بھی کافی نہیں۔ وہ ایک اسم جو ہے وہ کتب خانہ نہیں، بلکہ ایک پوری دنیا اور دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے ہر نام، اس کے 99 نام ہیں، جن میں سے بہت سے آپ کو یاد ہوں گے اگر آپ اس میں غور کریں، اور اس کے اسماء الحسنی کی شرح تفسیر میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اسم کے معنی کیا ہیں، رب میں کیا کیا ہے، رحیم میں کیا کیا ہے، اور حکیم میں کیا کیا ہے، عزیز میں کیا کیا ہے، خالق میں کیا کیا ہے، رؤوف میں کیا کیا ہے، اور اس طریقے سے سارے اسماء الحسنی ہیں۔ علم اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کی بسم اللہ اسی سورہ الگ سے کراتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو شاید غور کرنے کا موقع ملا ہو۔ میں کوئی فخر کی بات نہیں کہتا، نہ کسی کی تحقیر کرتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے تو اس پر غور کرنے کا پھر رواج نہیں رہتا۔ جیسے ابھی ہمارے عزیز سلمان نے بتایا کہ مسجد جانے کے لیے ایک دعا، اللہم فتح لی ابواب رحمتک، اور باہر نکلنے کی ایک دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس والخبث والخبائث والشیطان الرجیم، اور باہر نکلنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ سب ہیں، لیکن چونکہ یہ دن رات کی ضرورتیں ہیں، کتنے آدمی ہیں جو جانتے ہیں اور کتنے آدمی ہیں جو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اور اضطراری بن جاتی ہے، وہ ایک طبی عمل بن جاتی ہے، تو اس کے ساتھ تفکر اور تدبر، اس کے متعلق جو احکام ہیں وہ نیسن منیسن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو بسم اللہ اسی صورت سے کراتے ہیں، لیکن کتنے آدمی ہیں جنہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے۔ پڑھیے، لیکن اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس پڑھنے کے ساتھ مغرور نہیں ہونا چاہیے، پڑھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم عالم بن گئے ہیں، ہم بڑے دانشور بن گئے ہیں، ہم صاحب علم بن گئے ہیں۔ یہاں انسان کی بہت تعریفیں کی جا سکتی ہیں، وہ اشرف المخلوقات ہے، کوئی شبہ نہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا مورد اور مقام ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا انسانوں پر اپنے انعامات گنائے ہیں، لیکن یہاں پر بجائے ایسی چیز کے نام کے بیان کرنے جس سے انسان کے خود اندر خود اعتمادی پیدا ہو،
بلکہ خود پسندی پیدا ہو اور غرور پیدا ہو، جس نے آج یورپ کو، امریکہ کو، نئی دنیا کو، مغربی دنیا کو، اور جس کے ہاتھ میں اس وقت فکری قیادت ہے اور سائنسی قیادت ہے اور یہ سب قیادتیں ہیں، اس کو جس نے انسانیت کی تباہی کے راستے پر، انسانیت کشی کے راستے پر ڈال دیا ہے، وہ ہے کہ اس کا اپنی قابلیت کا احساس کرنا، اپنی معلومات پر ناز کرنا۔ یہ نہیں رہا کہ وہ سوچے پڑھو اپنے رب کے نام سے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ تو کبھی اس علم کے پڑھنے کے بعد غرور نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم انسان آسمان پر پہنچ گئے ہیں، ہم ستاروں تک پہنچ گئے ہیں، لوگ ستاروں تک پہنچے ہیں اور تصویریں لی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اپنی جگہ پر ہے۔ وہ حقیقت ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پھر چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، ستاروں تک پہنچے، لیکن ہے وہ انسان جو کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی انسان کو علم کے ساتھ اور حصول کمال کے ساتھ اور طاقتوں کے حصول کے ساتھ اور بہت سے عناصر ہیں جو کائنات میں جو طاقتیں ہیں، طبی طاقتیں ہیں، فضائی طاقتیں ہیں، ان سب پر قابو پانے کے بعد جو چیز انسان کو بچا سکتی ہے وہ اس کی خود شناسی ہے، اپنی حقیقت کو پہچانا ہے۔ میں جو کچھ کر لوں، چاہے ستاروں تک پہنچوں اور چاہے میں ایٹم بم بناؤں اور چاہے میں 1 منٹ میں شہر کے شہر کو تباہ کر دوں، مگر میں وہ ہوں جب علم کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں نظام تعلیم کے ساتھ خدا کا نام ہوگا، اور یہ ہوگا کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور یہ کہ جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ایک طرف اپنی حقیقت واضح ہو گئی، ایک طرف خدا کا یہ احسان، اس علم کا رشتہ، اس علم کا یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہے، اور ارادہ الہی پر اور انعام الہی پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے۔ یہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لائے، محض اپنی تجربات سے اور اپنی ذہانت سے پیدا نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس نے خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے آپ کا پروردگار اکرم ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی ہے، اس سب میں ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ اگر آپ اس پورے سلسلے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک سلسلہ تو ذہب کہنا توہین ہے۔ یہ سارے کے سارا معجزات کا ایک مجموعہ ہے، ایک لفظ بھی اس میں زائد نہیں، ایک لفظ بھی اس میں بے محل نہیں، ایک لفظ بھی اس کا خلاف واقع نہیں، بلکہ ہر لفظ میں علاج، ہر لفظ میں حفاظت کا سامان، ہر لفظ میں کائنات اور نوع انسانی کے وجود کی ضمانت ہے، اور ہر لفظ میں انسانی ذہن کی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ ایک لفظ زائد نہیں، نہ عربی کے لحاظ سے نہ معنوی لحاظ سے۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار اکرم ہے۔ آپ کا جو علم یونیورسٹی میں تعلیم پانے والوں، اے پڑھانے والے پروفیسروں، اے اسکالرس، یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے اسکالرس اور بڑے بڑے مصنفین اور فن تعلیم پر کتابیں لکھنے والوں، اس کو کبھی نہ بھولنا، تمہارا رب اکرم ہے، تم لاعلم نہ بنو۔ تمہارا رب اکرم ہے تو تم انسانوں کے حق میں لاعلم نہ بنو، اس لیے کہ اکرم سے علم حاصل کر کے علام بن جانا، سب سے کمینہ بن جانا، یہ نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ پورے نظام تعلیم میں کرم کا عنصر شامل ہونا۔ تو اللہ نے اپنی صفات میں بھی ان صفات کا انتخاب کیا ہے کہ جو تعلیم دینے والی ہیں اور جو رفاقت کرنے والی ہیں، اس پورے علمی سفر میں، تجربات سفر میں، انکشافی سفر میں، سائنسی سفر میں، تحقیقی سفر میں وہ قدم قدم پر وہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور آج یورپ کی بلکہ دنیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ علم ہے لیکن اسم نہیں، علم ہے لیکن ابھی حقیقت کا علم نہیں، کہ ہم من الگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایٹامک انرجی معلوم کی اور ہم نے یہ انکشافات کیے، میں تو خدا کی، اگر خدا پر ایمان رکھتا، سب سے اونچی مخلوق ہوں۔ وہ اپنے آغاز کو بھول جاتا ہے، اور جہاں آدمی اپنے آغاز کو بھولا اس نے ٹھوکر کھائی۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اپنی صفتوں میں سے الْأَقْدَرُ کہہ سکتا تھا، اعوذ کہہ سکتا تھا، اور کتنے نام ہیں خود اسماء الحسنی میں سے ایسے نام ہیں جو خدا کی قوت، اس کی الہی طاقت کو اور اس کے وسط علم کو، اس کی قدرت کن فیکون کو بیان کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر
اکرم کا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان کے اس علمی سفر میں اور تحقیقات کے سفر میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور انتظامی مملکت میں اور تعلیم انسانیت کے کام میں خدا کا اکرم ہونا پیش نظر ہے۔ جب خدا اکرم ہے اور اس نے یہ علم عطا کیا تو ہمارے اندر بھی کرم ہونا چاہیے۔ ہم اکرم کی مخلوق ہیں، اکرم کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اکرم ہی کے پڑھائے ہوئے ہیں اور اکرم ہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے پورے علم کے نظام میں، ہمارے پوری نظام تعلیم میں، نظام تربیت میں، نظام اخلاق میں، ہمارے نظام فکر میں کرم کا عنصر شامل ہونا چاہیے۔ آج ساری بدقسمتی ہے کہ یورپ سے جو نظام تعلیم آیا ہے اس میں کرم کا عنصر نہیں، اس میں لوم کا عنصر نہیں، اس میں ظلم کا عنصر ہے، حمیت کا عنصر ہے، سبیت کا درندگی کا عنصر ہے، تعمیر نہیں ہے، تخریب ہے، انسانی دوستی نہیں ہے، انسانی دشمن ہے۔ تو یہ پوری آیت گویا ایک تعلیم کی بنیاد ہے اور اسلامی تعلیم کا تخیل پیش کرتی ہے۔ اس آیت میں اس علم کا مزاج بتایا گیا ہے کہ جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ اس سے اس علم کا مزاج معلوم ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ جو قائم کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسے عزیز گرامی مولوی سلیمان نے کہا کہ اسکول، یہ پرائمری اسکول اور ہائی اسکول وغیرہ بھی جو قائم کیے جائیں وہ سب بے شک قائم ہوں، ان کی جواز میں کوئی شک نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسم رب کے ساتھ ہوں، یعنی وہاں پر چاہے اس کے لوگوں میں نہ لکھا جائے لیکن پڑھنے والے کے دل پر لکھا ہو اور پڑھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے ہو کہ خدا کے نام کے ساتھ ہمیں اپنا یہ علمی سفر شروع کرنا چاہیے، یہ علمی سفر بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری زبان کا محاورہ ہے، جو کام کرو بسم اللہ سے کرو، اللہ کے نام سے کرو، لیکن نظام تعلیم میں آ کر اور جتنا وہ اونچا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی ایک حقیقت فراموش ہوتی جاتی ہے کہ یہ سب خدا کے نام سے ہونا چاہیے، خدا کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، خدا کے احسانات کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی نوع انسانی برادری کے معاملے میں کریم ہونا چاہیے، کریم النفس ہونا چاہیے، لائیم النفس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں درندہ صرف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، خیر خواہ انسانیت ہونا چاہیے۔ بس اسی طرح جب اس نیت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور اس آغاز کے ساتھ مدرسے قائم کیے جائیں گے اور وہ قائم ہوں گے تو ان سے تخریب کا اندیشہ نہیں، ان سے ضلالت کا اندیشہ نہیں، ان سے ہدایت کی امید ہے، اور ایسے تعلیم یافتہ ناصر فرزندوں کے نکلنے کی امید ہے جو خدا سے بھی ڈریں گے اور انسان سے محبت کریں گے، اور وہ تعمیری ذہن رکھتے ہوں گے، اور یہی خواہ انسانیت ہوں گے، خادم انسانیت ہوں گے۔ دولت ان کا معبود نہیں ہوگی، عزت ان کا معبود نہیں ہوگی، حکومت ان کا معبود مقصود نہیں ہوگی، ان کا مقصود اللہ کی رضا ہوگی اور نبی کی خوشنودی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو علم خدا کے نام کے بغیر ہوگا وہ انسانیت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عرصہ سے جو چلا آ رہا ہے کہ جب تسمیہ خوانی بچہ کی ہوتی ہے تو اسی عادت پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مدرسے کی عمارت کے افتتاح میں ایک بچی کو مندرجہ بالا آیت پڑھا آ رہا ہوں۔ آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب کے نام کے ساتھ تعلیم تعلم۔ حضرات، یہ بات بڑے سوچنے کی اور غور کرنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اشارے اور الہام سے نبوت کا منصب جب ملنے والا تھا، اس وقت حالات کے تقاضے، مکہ مکرمہ، جزیرۃ العرب اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھ کر جو تڑپ آپ کے اندر پیدا ہوئی، پھر اس سوچ، بے چینی اور فکر نے آپ کو غار ہرا میں کئی دن عبادات کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد پہلی مرتبہ آسمان کا زمین سے وحی کے ذریعے پہلا تعلق قائم ہو رہا ہے، اس وقت اگر تمام دنیا کے ذہین ترین دانشوروں، مفکروں، معلموں، فلسفیوں اور جینیس ترین انسانوں سے کہا جاتا کہ آپ غور و فکر کر کے بتائیے کہ 500 سال بعد پہلی مرتبہ وحی آنے والی ہے، ایسے موقع پر اس دنیا کو کیا پیغام ملنے والا ہے اور
کس بات کی تعلیم دی جانے والی ہے؟ آپ کے سامنے ساری دنیا کے حالات ہیں، پوری نوع انسانی کی بیماری، اس کی جہالت، نہ سمجھی، نہ خالق کی کائنات سے نہ واقفیت، کروڑوں پر معبودوں کی پرستش ہو رہی تھی، تمام لوگوں پر گویا شرک کا شامیانہ ستانہ ہوا تھا، اور یہ وہی ایسے ملک میں نازل ہو رہی ہے جو ناخواندہ ہے، جس پر وہی نازل ہو رہی ہے وہ خود بھی ناخواندہ ہے اور امی ہے، اور اس کی پوری قوم ان پڑھ ہے۔ یہودی نے ان کو امیون کے لقب سے پکارا ہے اور کہا ہے لیسا علینا فی الامیین سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے لقب سے نوازا ہے، جو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایسے موقع پر ذہین ترین انسان بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ پہلی وحی میں اقرا، علم اور قلم کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ پورے مکہ مکرمہ میں بڑی مشکل سے تلاش بسیار کے بعد بھی شاید 2-4 قلم مل سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جن کے متعلق اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ لکھتے پڑھتے تھے، گویا بڑا کارنامہ تھا کہ وہ پڑھے لکھے تھے۔ ایسے ناخواندہ ماحول میں ایک امی پر وہی جو پہلا لفظ نازل ہوتا ہے وہ اقرا کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ پڑھے لکھنے کا دور آنے والا ہے، علم اور قلم کا عہد شروع ہونے والا ہے۔ لیکن صرف پڑھنا لکھنا کافی نہیں، کہ بعض اوقات صرف پڑھنے نے زہر کا کام کیا ہے۔ اس پڑھنے نے فکری غارت گیری، انسانی غارت گیری اور وحشت و بربریت سکھائی ہے، جنگوں کا طریقہ سکھایا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ایٹم بم اور زہریلی گیس کے ذریعے مارنے اور انسانی آبادی کو تہس نہس کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے انسانیت کی تباہی و بربادی کے بہت سے کام لیے گئے۔ اب بھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے خالی علم معتبر نہیں، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اس نے پہلا لفظ اقرا کہا، آپ پڑھیے، آپ پڑھنے کی ضرورت ہے، علم کو دنیا میں پھیلنا چاہیے، علم صحیح، علم توحید، علم ربانی، علم اخلاق، علم خود شناسی اور خدا شناسی۔ جس علم میں یہ نہ ہوں وہ علم معتبر نہیں۔ آج دنیا میں جو تباہی بربادی آ رہی ہے یہ انسان کشی ہی نہیں، قوموں کی قومیں اور ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو ایٹم بم ایجاد ہوئے ہیں، جرائم کے لیے جو ایجاد ہو رہی ہیں، وہ سب اس علم کا کارنامہ ہے جو خدا کے نام کے بغیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اقرا کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے گا، جب اس علم کا فائدہ ہوگا۔ علم تقریب کا ذریعہ کون بنا؟ میں طریق کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں انصاف کے ساتھ تاریخ لکھی جائے اور یہ تحقیق کی جائے کہ علم نے اپنا رستہ کب بدلا، وہ کب تعمیر کے بجائے تخریب کا ذریعہ بنا، تو ایک منصف آدمی یہ بتائے گا کہ جب سے علم کا رشتہ خالق اور مالک اور رب کائنات سے ختم ہو گیا، جب ہی سے یہ تباہی بربادی آئی، جو علم اللہ کے نام سے الگ ہو کر چلا وہ قابل اعتبار نہیں رہا۔ اس علم سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک اور پالن ہار کون ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں، معلموں اور فلسفیوں کو جب یہ نہیں معلوم کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کس رستے پر لگانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کون سا عقیدہ دیتا ہے، اس کائنات، عام انسانوں اور اس دنیا اور اس کے انجام کے بارے میں متعلق، اپنی ذات کے متعلق ہمیں کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ جب ان بنیادی سوالات کا صحیح علم نہ ہو تو پھر اس علم کا فائدہ کیا؟ ہم کو تو یہ معلوم ہو کہ اس زہر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ 1 منٹ میں سینکڑوں انسانوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن یہ نامعلوم ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ ہماری صلاحیتیں اور ارادے سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ عالم غیب ہے، تو اس علم کا فائدہ نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو ایک خون کی لوتھڑے سے پیدا کیا۔ وہ انسان کس طرح اپنی حقیقت کو فراموش کر کے غرور و تکبر میں مبتلا ہے اور پھر خون ریزی اور جبر و تشدد کا بازار گرم کر دیتا ہے، اور آج انسان اپنی حقیقت بھولتا جا رہا ہے۔ آج یورپ و امریکہ
اس حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہندوستان بھی اب اس حقیقت کو بھولتا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں اس کے جاننے کے ذرائع جتنے پہلے تھے اتنے اب بھی ہیں۔ پھر جب اسلام آیا تو گھر گھر یہ بات پھیل گئی، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ امت کا رشتہ قلم کے ساتھ مربوط ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس امت نے تھوڑی سی مدت میں کتنے بڑے بڑے کتب خانے قائم کر دیے۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس درجنوں کی تعداد میں کتابیں نہیں تھیں، لیکن جب سے مسلمان میں کتب خانوں کا رواج ہوا تو ہر فن میں انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں کتابیں تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ یہ سب قلم اور علم کی بدولت ہوا۔ پہلی وحی نے یہ بتا دیا کہ اب علم اور قلم کا دور شروع ہونے والا ہے اور اس امت کا رشتہ قلم کے ساتھ قائم رہے گا۔ ہزاروں انقلابات آئیں گے لیکن مسلمانوں کا رشتہ قلم سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ مسلمان میں کتنے بڑے بڑے مصنفین اور مفکرین پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر اردو اور ادب شاعری کی تاریخ میں علامہ اقبال جیسے شاعر اور فلسفی مبصر اور فکر کو دیکھ لیجئے کہ دنیا ان کے کام پر سر دھن رہی ہے۔ بغیر علم کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضرات، آج پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا مخصوص کلچر ختم ہو جائے، علم سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے، اردو سے وہ ناواقف رہیں، اپنے مخصوص عقیدے اور اسلامی تہذیب سے ان کا واسطہ ختم ہو جائے۔ اس کی پوری تیاری کر لی گئی، لیکن مسلمان فکری اور اعتقادی اور تہذیبی ارتداد میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا پورا منصوبہ تیار ہے۔ ایسے سنگین حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان جگہ جگہ مکاتبہ مدارس قائم کریں، محلوں اور مساجد میں صباحی اور شبیہ مکاتب قائم کیے جائیں۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علم اور قلم سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا ہے۔ بغیر علم کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن و حدیث علم کے ذریعے ہمیں جو حقائق بتائے گئے ہیں ان کے جانے بغیر یہ دین نہیں رہ سکتا۔ بعض مذاہب اور ان کے پیشہ چاہتے ہیں کہ علم پھیلے نہ پائے، کہ علم میں ان کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ حضرات، اب ہمارا اور آپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ دین علم کو پھیلانے کے لیے یا مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے آئندہ نسلوں کے دین اور عقیدے اور تہذیب اور اسلامی تشخص کی حفاظت اور بقا کے لیے بڑے پیمانے پر دینی مکاتب اور مدارس قائم کریں، اپنے بچوں کو کفر و ایمان کا فرق بتائیں، شرک و بت پرستی کی شناخت ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں اور اس بات کی ضمانت حاصل کریں کہ ہمارے بچے آئندہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ علم کا رشتہ رب کے نام سے جوڑنا ضروری ہے۔ امت کی قسمت علم سے وابستہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اس مدرسہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھتا ہوں۔ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز سامنے سے بار بار گزرتی ہے، خواہ وہ کوئی عمارت ہو، خواہ کوئی درخت ہو، خواہ کوئی تختہ آویزاں ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو، آدمی توجہ نہیں کرتا، گزر جاتا ہے۔ اس میں سوچنے کی بات ہے کہ 500 برس کے بعد تقریباً آسمان کا رشتہ وحی کے ذریعے سے، پیغام ربانی کے ذریعے سے اور ایک نئے دین کی شکل میں زمین سے قائم ہو رہا ہے، اور حضرت مسیح سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر گئے ہوئے 500 برس سے زیادہ گزر گئے ہیں، اور اب اس کے بعد انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا پیغام مل رہا ہے۔ اگر اس وقت کے بڑے بڑے دانشوروں اور بڑے بڑے اہل دماغ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ آسمان سے اہل زمین کے نام پیغام آنے والا ہے، اس میں کیا کہا جائے گا، تو لوگ کہتے ہیں عقائد کی بات ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، عبادات کی بات ہوگی، یا اس میں باہمی تعلقات کی بات ہوگی، لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ایسے ملک میں جہاں قلم ڈھونڈنے سے ملتا علم اور اسم، اللہ تعالیٰ نے علم اور اسم کو جوڑ دیا ہے، لہٰذا علم کو بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے، یعنی علم کو، کتاب کو، مدرسہ کی تعلیم کو بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ اس وقت سے دنیا میں علم بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا رہا ہے، جب سے اس کا رشتہ اللہ کے نام سے ٹوٹ گیا ہے اور دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، طاقت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ناموری کے ساتھ۔ اس وقت سے علم میں برکت نہیں رہی تو اپنے
تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی سے فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ پڑھیے لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. اگر رب کے نام کو چھوڑ کر کسی نے پڑھا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس میں ایک جملہ ہے، ایک لفظ جو ہے وہ وہی کا لفظ ہے اور حکمت سے بڑا ہوا ہے. اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، لیکن اپنی ہستی کو نہ بھولیے، یہ نہ بھولیے کہ آپ ہیں کون. بغیر اسم کے علم ظلمت ہے. تو آخری بات یہی ہے کہ جو لفظ ہے وہ بالکل معجزہ ہے، وہی ہے پڑھیے مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. لیکن بغیر اللہ کے نام کے اگر پڑھیں گے تو اللہ کو خالق اور رازق سمجھے بغیر پڑھیں گے تو اس علم سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نور نہیں پھیلے گا، ظلمت پھیلے گی. اس سے اپنی ہستی کو مت بھولیے گا. آج تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہی ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑی اونچی مخلوق ہیں، بڑے ذہین ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. تمہارا رب بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے سکھایا. تو قلم کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. تو یہ سب مدرسے قلم ہی سے چل رہے ہیں. قلم سے لکھنے کے بعد ہی کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. انسانیت کے زوال کا سبب علم سے اللہ کا نام کا جدا ہونا. حضرات، میرے لیے یہ خوشگوار اور مسرت بخش انکشاف ہوا کہ میں آج اس موقع پر یہاں حاضر ہوا. مجھے بتایا گیا کہ اس گناہ گار کے ہاتھوں سے جس عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد یہ بنیاد اتنی بلند ہوگی اور ایسی وسیع ہوگی. جس وقت آپ کے سامنے ہے، اس وقت میں اپنے عزیز رفقا اور ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. دنیا خطرہ سے دوچار کیوں ہے؟ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو روح کام کر رہی ہے وہ حقیقت پسندی، تعمیری ذہن اور ملی تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہے. علوم کے پیدا ہونے اور پھیلنے اور ترقی اور پھلنے پھولنے کے باوجود اس وقت دنیا خطرے سے دوچار ہے، اور وہ خطرہ ایسا ہے کہ جس طرح سے تلوار لٹک رہی ہو کسی کے سر پر. عالم انسانی پر آج ساری مالی ترقیات اور جدید ترین انکشافات کے باوجود پوری انسانی جو خطرے میں ہے، اس کا راز یہ ہے کہ خدا نے علم کو جسم کے ساتھ جوڑا تھا. خدا کے آخری نبی خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ پر پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اپنے اندر تفکر، تدبر، بصیرت، دانش، ذہانت اور عظیم ترین صلاحیت رکھتی ہے. دنیا کے اخلاقی احساس کا خدا نے علم کو اسم کے ساتھ جوڑا، اور خدا نے جو پہلی آیت نازل کی تھی وہ یہی تھی. اس میں سمجھنے، سوچنے اور بصیرت کا بہت بڑا سامان تھا. خدا نے انسانوں کو یہ سہولت عطا کی اور یہ طریقہ عطا کیا کہ وہ اپنی زندگی کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں اور اپنے ماحول کی فکر کریں. یہ سب اس کی مربوبیت کے سایہ میں ہے اور رب العالمین کا ہے. یقیناً اس پر یقین کرنا چاہیے. اس کا اثر ہم پر ہونا چاہیے. لوگوں کی آسائش کا، لوگوں کے امن و امان کے ساتھ رہنے کا، لوگوں کی زندگی سے لطف اٹھانے کا ان کو موقع دینا چاہیے. پہلی جو آیت نازل ہوئی نبی امی پر بلاد امی اور عالم امی میں، وہ حکام کے یہاں ڈھونڈنے سے نہ ملے گی. انسانیت کا زوال کب سے شروع ہوا؟ اور نبی سے صاف صاف کہا گیا کہ کبھی آپ نے نہ پڑھا اور نہ کبھی آپ نے لکھا، اور کہا گیا اب جو امت پیدا ہوگی وہ قرات والی امت ہوگی. اس کا رشتہ علم کے دامن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہے، جس کو اکثر قوموں نے نظر انداز کیا. اور ترقی یافتہ مغرب میں جہاں سے وہاں بیداری شروع ہوئی. لیکن صرف پڑھنا کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ علم بہت تقریبی بن جائے گا اور تقریبی ذہن پیدا کرے گا. انسان میں خود پرستی پیدا کرے گا، دوست پرستی پیدا کرے گا اور شہوانی کی طرف لے جائے گا. اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھو. دنیا میں اگر تاریخ منصفانہ طریقہ پر، حقیقت پسندانہ طریقہ پر لکھی جائے اور دیکھا جائے کہ دنیا میں انسانیت کا زوال کب سے شروع ہوا، تو یہ عنوان قرار دینا ہوگا جب سے علم اور اسم کا رشتہ ٹوٹا، جب سے علم اور اسم سے آزاد ہوا اور انسان نے اسم کو بھلاتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے اس کائنات کا کوئی خالق نہیں. اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی تو اس کا مالک نہیں.
اور وہ اس کا منتظم نہیں، وہ کریٹر ہے، ایڈمنسٹر نہیں ہے کہ یہ تاج محل ہے دنیا کا شاہ جہاں بنا کر رخصت ہوا، جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، وہ جو چاہے شروع کرے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ دنیا تاج محل نہیں ہے، قطب مینار نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، وہ تنہا چلا رہا ہے، اسی کا کام ہے، لا الہ الا لہ الخلق والامر۔ اس وقت ضرورت تھی کہ ہمارے اس طرح کے ادارے، سائنٹیفک ادارے، ٹیکنالوجی کے ادارے، ایجوکیشن کے ادارے، انجینئر کے ادارے اسی اسم کے ساتھ وابستہ ہوں، اور یہ کام وہی جماعت کر سکتی ہے جس کی بنیاد ہی اس صفت پر ڈالی پڑی، اس کی زندگی، اس کی تاریخ ہی سے شروع ہوئی اور امت مسلمہ پیدا ہوئی وہی انسانی سے اور نبی امی کی رہبری سے اور اس کے پیغام سے، اور اسی سے امت کی تاریخ شروع ہوئی ہے، اور اس کے مذہب کی بنیاد اس پر رکھی گئی کہ علم کو اسم سے برابر جوڑے رہیں۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آج یورپ اور امریکہ میں جو المیہ پیش آیا ہے وہ انسانی المیہ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے دنیا کی، وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، فکری قیادت کر رہے ہیں، علمی قیادت کر رہے ہیں، سائنسی اور انتظامی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے علم کا رشتہ اسم سے توڑ دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس کی تھی کہ علم کو اسم کے ساتھ لے کر چلا جائے، علم اسم کی رہنمائی میں، اسم کے سایہ میں، اس کی سرپرستی میں آگے بڑھے، اور اسم کی برکت بھی اس کے ساتھ ہو، تب جا کر ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس کی جتنی ہماری شناختیں اور جتنی تعمیری کام ہیں اور تعمیری ادارے ہیں اور ہماری دانشگاہیں، ہماری تحقیق کے مراکز ہیں، وہ سب اسی وقت مفید ہو سکتے ہیں کہ جب اسم کے سایہ میں ہوں، اور وہ اسم کو نہ بھولنے دیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس راستے میں مقامی طور پر ایک یہ قدم اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ بہت مبارک قدم ہے۔ میں اپنے عزیزوں اور رفیقوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ قدم اٹھایا، اور الحمدللہ ترقی کے آثار ہمارے سامنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے موقع سے فائدہ اٹھا کر اتنا عرض کروں گا کہ میں علامہ اقبال کے شعر کا پہلا مصرع نہیں بلکہ دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ انسانی کمپیوٹر۔ حضرات، مجھے عزت بخشی گئی کہ میں کمپیوٹر کے سیکشن کا افتتاح کروں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کمپیوٹر کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، کتابوں اور قلم سے تعلق ہے۔ میں نے جب انگلی رکھی تو فوراً کچھ نقوش سامنے آ گئے۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو در حقیقت اور خاص طور پر مسلمانوں کو کمپیوٹر ہی بنایا تھا۔ اس میں وہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کی ضرورت تھی کہ انگلی رکھی جائے، وہ چیزیں ابھر آئیں اور وہ سامنے آ جائیں، اور وہ انگلی پیغمبر کی انگلی ہے، اپنے زمانے میں، اور متبعین پیغمبر کی، نبی کے پیغام کو پہچانے والوں کی انگلی اپنے زمانے میں اور زمانے کے تقاضے کی اگلی جو قوم ملت کی ضرورت کی انگلی ہے، وہ بھی انگلی ہے، اور وہ ایسی انگلی ہے جس نے قوم کو رخ دیا ہے اور قوموں کو منزل تک پہنچایا ہے، اور وہ انگلی رکھی جائے اور نقوش ابھر کر سامنے آ جائیں۔ درس عبرت۔ افسوس ہے کہ آج انسان خود مسلمان کمپیوٹر نہیں رہا۔ اس مسلمان میں اس کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اس کے اندر اس کا شعور باقی نہیں رہا کہ ہم کس چیز پر امور ہیں، ہمیں کیا چیز پلا دی گئی ہے، ہمارے اندر کیا چیز صلاحیت کر گئی ہے، ہمارے اندر وہ اتار دی گئی ہے، وہ ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن کا ایک جز بن گئی ہے، عقیدت و عقیدہ ہمارے فہم کا ایک جز بن گئی ہے۔ جب اس پر اشارہ کیا جائے اور جب اس کی تحریک پیدا ہو، ہمیں اپنے اندر کے خزانے کو فوراً باہر لانا چاہیے۔ آج جو کام کمپیوٹر کر رہا ہے، یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جس وقت امر الہی ہو، جس وقت شرعی حکم سنایا جائے، جس وقت ملت کی ضرورت کا اظہار کیا جائے، اور جس کو ملت خود پکارے، اور ہمیں جیسا کہ بعض عزیزوں اور رفیقوں نے اس کا اظہار کیا اپنی تقریروں میں، جس کی ملت کو خود ضرورت پیش کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ انگلی نہیں اٹھتی جو کمپیوٹر پر لگے، وہ انگلی نہیں اٹھتی تو وہ کمپیوٹر کام نہیں کرے گا، اور وہ چیز وہاں سے نکلے گی نہیں جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ ادارہ
جس شعور کے ساتھ اور جس عہد و معاہدہ کے ساتھ اور جس عزم و ارادے کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، اسی فیصلہ و اعلان کے ساتھ یہ ادارے قائم ہوں کہ ہم صرف فن نہیں سکھائیں گے، خدا شناسی بھی سکھائیں گے، اور ہم جو علم دیں گے خدا کی معرفت اور اس کے وجود کے اقرار کے ساتھ، اس کے خالق کائنات اور قادر مطلق ہونے کے اقرار کے ساتھ، اور اسی کو راضی کرنے کا کام سب سے ضروری سمجھا جائے، اور اس کے پیغمبروں کے پیغام کے صرف احترام ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ آج دنیا میں اسی چیز کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ میں اور یورپ کے بعض دیگر ملکوں میں سارے وسائل ہونے کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اور انسانوں کی خدمت نہیں ہو رہی، اور وہ حفاظت کا سامان نہیں ہے بلکہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ کی کمی۔ میں نے واشنگٹن میں ایک تقریر میں کہا تھا، میں پہلے سے تیار نہ تھا اور وہاں برابر دورے ہو رہے تھے یونیورسٹی میں، تو میں نے سوچا کہ قاری صاحب جب آیتیں پڑھیں گے۔ اس دن اسلامی سینٹر میں میری تقریر تھی واشنگٹن ڈی سی میں، تو میں نے کہا کہ قاری صاحب کی تلاوت سے مضمون حاصل کروں گا اور پیش کروں گا۔ قاری صاحب نے سورہ کہف کی آیت پڑھی، جس میں ایک باغ والے سے ایک ساتھی نے کہا، وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ وَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ کہف کی آیت نمبر 39۔ اس نے کہا تھا کہ میرا باغ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور بڑے فخر سے کہا تھا اور بڑا غرور کیا تھا۔ تو اس کے مومن صاحب ایمان دوست نے کہا کہ میرے بھائی، بہتر تو یہ ہوتا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو یہ کہتے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، سب کا اللہ کا ہے، دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، امریکہ میں سب کچھ ہے لیکن ماشاء اللہ نہیں ہے۔ آج امریکہ میں سب کچھ ہے لیکن ماشاء اللہ یاد دلانے والا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ میں سب کچھ کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، لیکن اس کا شکرانہ نہیں ادا ہوتا اور اس کا جواب نہیں ملتا۔ پھر وہ نتائج ظاہر نہیں ہوتے جو دنیا کے امن و امان کی شکل میں، رفاہ عامہ کی شکل میں، اور ایک دوسرے پر اعتماد اور عزت کرنے کی شکل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ خلوص نہیں، اس میں ایمان کی وہ چنگاری نہیں ہے اور ایمان کا محرک نہیں ہے، اس میں الہی کا سایہ۔ ہم نے کہا، آج امریکہ میں سب نعمتیں موجود ہیں اور ہر طرح کے راحت کے سامان موجود ہیں، لیکن حقیقت میں وہ راحت حاصل نہیں جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماشاء اللہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے قائم ہوں لیکن ماشاء اللہ کے سائے میں، اس میں الہی کے سائے میں قائم ہوں، علم و اسم کے مل کر چلیں۔ آج میں کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں، اگرچہ یہ محدود مجلس ہے، اپنے دوستوں اور رفقا کی یہ بات دنیا کے بہت بڑے وسیع ترین اور بلند ترین پلیٹ فارم پر کہنے کی ہے کہ جب تک علم و اسم ساتھ نہیں ہوں گے، دونوں کا جوڑ نہیں ہوگا، اور جب تک علم اسم کے سائے میں نہیں ہوگا، اس وقت دنیا تخریب کی خاطر طرف جائے گی اور ہلاکت کی طرف جائے گی اور خودکشی کرے گی، اور وہ امن و امان، رفاہ عامہ اور باہمی اعتماد، تعاون و نیک کام میں دوسرے کا ساتھ دینا، یہ بات حاصل نہیں ہوگی۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ادارہ اسی بنیاد پر قائم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی بنیاد پر قائم رہے گا۔ یہ دنیا کے دین کے سائے میں، دینی مقاصد کے سائے میں اور انسانی ہمدردی کے سائے میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، جس منصب سے انہیں سرفراز کیا گیا ہے، اس کی شعور و احساس کے ساتھ یہ ادارہ چلے گا، اور ایسے اداروں کی آج ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے اداروں کا قیام جا بجا ہو اور وہ ترقی کریں، اور مسلمان صرف صنعتی ادارے ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ یہ دانش گاہوں اور یونیورسٹیوں سے لے کر پرائمری اسکولوں تک بلکہ ابتدائی مکاتبے تک اس میں الہی ضرور موجود ہوں، اور اس میں الہی کی روشنی میں اور اس میں الہی کی رہنمائی ہو جو ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے ان کا رشتہ مذہب سے ٹوٹا ہوا ہے۔ روم اور یونان کا نقص۔ روم اور یونان کی اقوام علم و فن میں انتہائی ترقی یافتہ قومی تھیں، لیکن ان کے علم کا ربط اللہ کی ذات سے نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دنیا میں کشت و خون کا بازار گرم کیا۔ دور جدید میں علم اور ٹیکنالوجی، سائنس اور دوسرے علوم کا ربط اللہ کی ذات سے نہ ہونے کی بنا پر اس کا استعمال تخریبی کارروائیوں میں کیا جا رہا ہے، اور انسان خون کا پیاسا محض اس لیے ہے کہ اس نے علم تو حاصل کیا لیکن علم کا سلسلہ اللہ سے نہیں جوڑا۔ اسرار کائنات منکشف ہونے کے اسباب۔
علم جب صفات الہی سے، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت دانائی اور خدائے بزرگ اور برتری کی عظمت سے منسلک ہو جاتا ہے تو ترقی کی منزلیں طے ہونے لگتی ہیں، اسرار کائنات منکشف ہوتے ہیں، قومیں تعمیر کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسا علم انسان کو منافرت، تفرقہ اور تخریب کاری میں سے بچاتا ہے، انہیں ان لعنتوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کے نام کی رہنمائی میں خدا کی وحدانیت اور خوف خدا کے نشہ میں سرشار کر کے علم انسانوں کو ترقی کی معراج سے سرفراز کرتا ہے۔ انگریز مصنف آرتھر نے اپنی کتاب کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس میں انتہائی صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ علم جب خدا کے نام سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس میں الہی کے بغیر علم انسانوں میں جذبہ رونیت پیدا کرتا ہے۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی قیمت ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہستی کو نہ بھولے۔ اس اقرا آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس نقطہ کی جانب مبذول کرائی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے انسان کو خون کے دوترے سے پیدا کیا ہے۔ اس سے اللہ کو بتانا مقصود ہے کہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ اپنی ہستی کو نہ بھولیں۔ خدائے بزرگ برتر کے اس آیت میں یہ سمجھا دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت، بزرگی اور اس کے قادر مطلق ہونے کو کبھی نہ بھولیں۔ اسلام اور جاہلیت۔ حضرات، پڑھے لکھے لوگوں نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک اسلام اور دوسرے جاہلیت۔ یہ قرآنی اصطلاحات ہیں اور کثرت سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جاہلیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن عہد رسالت کے قبل کے زمانے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ رسالت سے قبل ساری دنیا جہالت پھیلی ہوئی تھی، لوگ خدا کو بھول گئے اور زندگی کے مقصد کو بالکل فراموش کر چکے تھے، اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا تعلق ہونا چاہیے تھا اس کو بھول گئے تھے۔ عام طور پر لوگ اس کو ایک تاریخی عہد سمجھتے ہیں اور اسلام کے پہلے زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا دور اسلامی دور کہلاتا ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اپنی تمام چیزوں میں اپنی خواہشات، اپنی ماضی، اپنے فوائد، اپنے اغراض اور ان اپنے مقدسات سے جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہیں، ان کے قابو سے نکل جانا، ان سے دستبردار ہو جانا، جسے انگریزی میں سرنڈر کہتے ہیں۔ اللہ رسول کے احکام پر چلنا یعنی خدا چاہی زندگی گزارنا اسلام ہے۔ جاہلیت کا مطلب اور جاہلیت کا معنی ہے من و مانی زندگی گزارنا، جو دل میں آئے، جیسا ہو رہا ہے ویسا کرنا، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق کرنا، جس میں آدمی فائدہ دیکھے وہ کرنا، جس میں شہرت ملے، عزت ملے، نام و نمود ملے وہ کرنا، جو جی میں آئے وہ کرنا، جس میں مزہ آئے، جس میں فائدہ معلوم ہو، جس میں چرچا ہو، تذکرہ ہو، لوگ تعریفیں کریں، جس میں لذت ملے اور عزت ملے وہ کرنا۔ لیکن جاہلیت کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک بات یاد رہنا چاہیے کہ جہالت کے لفظ سے ہے، اور جہالت پیدا کر دیتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد، اپنے کو مسلمان کہلانے کے بعد، اگر آدمی نے دین کی ضروری اور بنیادی معلومات حاصل نہیں کی، قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، ترجمے کے ذریعے، عالموں کے ذریعے، دینی کتابوں کے ذریعے اللہ رسول کا منشا نہیں معلوم ہوا اور اس نے کچھ پرواہ نہیں کی، تو وہ جاہلیت پھر آ جائے گی۔ یعنی وہ جاہلیت جو گزر گئی، اس کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ واپس نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، جاہلیت بعد اسلام، کیا اسلام کے بعد جاہلی چاہتے ہو؟ اور ایک اور صحابی جن سے ایسی ہی غلطی ہو گئی تھی، ان کے متعلق آپ نے فرمایا، انّا کا امرو فیہ کا جاہلیت، تم ایسے آدمی ہو جس کے اندر جاہلیت کی بو باقی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا زمانہ نہیں جو گزرے ہوئے وقت کی طرح واپس نہ آ سکتی ہے، بلکہ جاہلیت کے ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ اس طرح زندگی کو بنیادی طور سے جس چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے، تو اسلام کا جہالت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اسلام کے تقاضے۔ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی معلومات حاصل ہوں اور آدمی کو معلوم ہو کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیا چیز اللہ رسول کے منشا کے مطابق ہے، کیا چیز ان حضرت کی پسندیدہ ہے، کیا چیز مسلمان ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہے اور کیا چیز مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا علم حاصل کرنا اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، آئندہ نسلوں کے لیے بھی، اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کی زبانی سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی کلام کا وزن معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی سطح اور شان سے واقف ہوں،
اور یہ معلوم ہو کہ اس کلام کے ایک ایک لفظ کتنی گہرائی رکھتا ہے اور کتنی بلندی رکھتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے، تو ہم کانپ جائیں۔ علماء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں، وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اردو زبان میں علماء سے مولوی، صاحبان مدارس کے فضلاء، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ کرے اور ان کے علم سے فائدہ پہنچائے، مراد لیے جاتے ہیں، لیکن کلام الہی اور کلام نبوت میں ان کا علم محدود نہیں ہے۔ علماء جب کہیں گے تو ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء آئیں گے۔ حکیم الاسلام حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا نام آئے گا، حضرت مدنی رحمہ اللہ کا نام آئے گا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا نام آئے گا، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کا رحمۃ اللہ کا نام آئے گا۔ العلماء کے معنی ہیں جاننے والا کے، جبکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے علماء ڈریں گے، اللہ سے وہی ڈر سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دین جو ہم کو اسلام کے نام سے ملا ہے یہ علم سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا علم کے ساتھ ایک رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ علم اسلام کا ایک ضروری اور بنیادی عنصر ہے۔ اس میں صحیح عقائد کا علم ہو جائے، فرائض کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ضروری تعلیمات کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے منشا فرمان کا علم ہو جائے، کیا چیزیں ہم پر فرض اور واجب ہیں، کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے، اس کا فرق معلوم ہو جائے، اور کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے، کفر اور ایمان کا فرق معلوم ہو، توحید اور شرک کا فرق معلوم ہو، بدعت اور سنت کا فرق معلوم ہو، طاعت اور معصیت کا فرق معلوم ہو، حرام و حلال کا فرق معلوم ہو، جائز اور ناجائز کا فرق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کا فرق معلوم ہو جائے۔ علم کیسے حاصل ہو؟ وہ علم جو اسلام کے لیے ضروری ہے وہ معاذ کے ذریعے، صحبت کے ذریعے، تبلیغی جماعت میں شامل ہو کر یا کوئی اور ایسا ماحول اور صحبت اختیار کر کے ضروری علم حاصل کرے۔ علم کے وسائل بہت ہیں اور الحمدللہ آسان ہو گئے ہیں، اور مدرسوں کی وجہ سے اور بھی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، کتابوں کی کثرت ہے، مدارس کا فیض عام ہے۔ دینی مدارس کی اہمیت و افادیت۔ یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، ان کی وجہ سے ہندوستان کی ملت اسلامیہ اپنی خصوصیت کے ساتھ باقی ہے۔ آزادی سے قبل کا زمانہ مجھے یاد ہے جب انگریزوں کا اقتدار شباب پر تھا، اس وقت خلیفہ شجاع الدین نے ایک رسالے میں مضمون لکھا کہ اب ان مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، ان مدرسوں کو اسکولوں میں تبدیل کر دینا چاہیے اور وہاں انگریزی زبان پڑھائی جائے اور سائنس کی تعلیم دی جائے، جیسا کہ آج بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیمبرج اور جرمنی سے قانون، اقتصاد اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خدا کے لیے تم یہ نہ کہو کہ اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہندوستان اسپین بن جائے گا۔ اسپین میں کیسے کیسے ولی اللہ مدفون ہیں، شیخ اکبر، محی الدین ابن عربی وہاں مدفون ہیں۔ فقہ مالکی میں ایک اصولی مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں اہل مدینہ کا عمل حجت ہے اور اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی ایک زمانے میں یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ عمل کو رتبہ حجت ہے، وہاں علماء کے فیض اور عربی علوم کے اثر سے اور محققین کے پیدا ہونے سے اور گھر گھر عالموں کے ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اسلام کے ڈھانچے کے مطابق ڈھل گئی تھی کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ رتبہ میں ایسا ہوتا تھا جس ملک کا ایسا حال ہو وہاں کا عمل حجت ہو، اور پوری شمالی افریقہ کی پٹی جو لیبیا اور سوڈان سے شروع ہوتی ہے اور مراکش تک جا پہنچتی ہے اور پھر اسپین تک جاتی ہے، یہ سارے علاقے 100% مالکی ہیں۔ ایسا کوئی ملک نہیں جو 100% حنفی ہو، وہ ملک مسلمانوں سے خالی ہو۔ علم ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ علم ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا اور اسلام پر پوری طور پر چلنا اس کے بغیر ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے، اور کم سے کم ہمارا ہندوستان جیسا ملک ہے جس کے چاروں طرف جہالت کی فضا ہے، جو کفر و شرک اور دوسرے مذاہب، میتھولوجی، دیومالی جو پھیلی ہوئی ہے، اور آپ آج کل ریڈیو ٹی وی کے ذریعے، پریس کے ذریعے اور تحریک کے ذریعے اور ہر طرح سے وہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں جو کبھی ہندوستان میں تھیں وہ بھی سامنے لائی جا رہی ہیں۔ اس صورت میں دین کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ گویا اس وقت اسلام کے باقی رہنے کا دار و مدار مظفر ہے کہ آپ
کہ گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو ضروری دینی تعلیم معلومات حاصل ہوں اور اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ بار بار کہا اور لکھا ہے کہ بچوں کی صحت اور بچوں کے کپڑے بنوانے، بچوں کے دوا علاج کرنے، بچوں کی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرنے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اللہ رسول سے واقف کرائیں، ان کو کفر ایمان کا فرق بتائیں، انہیں شرک و توحید کا فرق بتائیں اور شرک و بت پرستی کا فرق بتائیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں پر فرض ہے اور گھر کے لوگوں پر فرض ہے کہ ان کے دل میں ان سے گھن پیدا کریں، ایسے گھن جو گندگی و پخانہ پیشاب سے ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل اسلام اور علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اسلام اور علم کے حوالے سے ایسی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کامنٹ باکس کے اندر ہم سے وہ سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔